अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। नाजरीन, आपको इल्म है कि अपर दीर या लोअर दीर की बात करें, काफ़ी पुरअमन इलाका था, लेकिन ये पुरअमन की हम अगर अपर दीर या लोअर दीर की बात करें तो ये सोशल मीडिया से पहले की बात है। जब से सोशल मीडिया आया, वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। तो हम जब दीर के बात करें तो हर जगह पे यहाँ पे कोई ना कोई मसाइल पेश आते हैं। अगर मिसाल लें हम हसन खान की लें, हम कश्मीर की लें, हम सऊदी अरब के लिए, मुसलसल सानिहात होते रहते हैं। अब पिछले हफ्ते या इस हफ्ते की हम बात करें, मुतवातिर जो दो सानिहात अपर दीर में आए, एक तुरमंगदरे में और दूसरे हम बरवल की बात करें, वहाँ पे तकरीबन 18 बंदे इसमें फौत हो चुके हैं और 30 से ज़्यादा लोग तकरीबन इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। ये बिल्कुल मुतवातिर 1-2 दिन के दरमियान में ये दोनों वाक़यात पेश आए। तो आज मैं एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल तुरु साहब के पास मौजूद हूँ। उनसे पूछेंगे कि इनके रीज़न क्या है, इस्लाम के हवाले से क्या कहते हैं और इसकी हल उन्होंने क्या ढूंढे। तो इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वाजिद भाई, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमारे ख़यालात लोगों के सामने हाज़िर कर दिए। असल में बात ये है वाजिदुल्लाह भाई कि दीन भी नहीं, शुऊर भी नहीं। हाँ, तो अगर दीन आ जाए तो शुऊर भी आ जाता है। अब यूरोप और अमेरिका, चाइना और रशिया, आप उनको देखें, आप उनके किसी पार्क में बैठ जाएं, कोई नंगा जा रहा है, कोई किस तरह जा रहा है, गीबत, चुगली, गाली, किसी पर तबसरे नहीं करते हैं। और ये इस्लाम का नज़रिया है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। अपने काम से काम रखो, किसी और के काम में टांगड़ाई मत करो। तो बहरहाल हम दीन पर भी आएँ और शुऊर पर भी आएँ। बाकी हमारे पठानों में तो ये बात है कि निस्बतन हम में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, हम में गुस्सा बनिस्बत औरों के ज़्यादा है। लिहाजा इसके लिए दीन और शुऊर, इसके लिए सोशल मीडिया इसके लिए इस्तेमाल हो जाए। लेकिन आपने जैसे कि फ़रमाया कि हर आदमी ने माइक उठाया हुआ है और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तालीम नहीं है, मैट्रिक में फ़ेल है और लोगों के सामने जाना लगे हुए हैं। तो ऐसे तालीम याफ्ता अफराद आपकी तरह जिन्होंने सहाफ़त का इल्म हासिल किया हो और इस फ़न को जानते हों, इसके मास्टर हो, वो माइक उठाएं। हर एक आदमी माइक ना उठाएं जिसकी वजह से बच्चों पर, बड़ों पर, औरतों पर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। जिस तरह बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ये चैनलों की वजह से होती है, मुल्कों में जंग को गर्म करते हैं, इस तरह ये छोटे छोटे चैनल जो है ना, ये अफराद को और घरों को ये गर्म करते हैं। तो इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और वो लोग MNA हैं, MPA है, नाज़िम है, आलिम है, ख़तीब है, उनको भी चाहिए कि लोगों में बर्दाश्त पैदा करें। बुखारी शरीफ की रवायत है कि 4 किस्म के गुस्से हैं, एक गुस्सा अच्छा है। जो गुस्सा जल्दी आए जल्दी चला जाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अच्छा नहीं है। जल्दी क्यों गुस्सा आया? और देर से गुस्सा आया, देर से चला जाए, ये भी अच्छा नहीं। देर से क्यों गुस्सा चला जाए कि दिल में बुग़्ज़ रखें, और देर से जल्दी गुस्सा आ जाए और देर से चला जाए, ये सबसे ख़तरनाक है, ये भी नहीं होना चाहिए। और वो गुस्सा जो आए देर से और चला जाए जल्दी, तो इस पर तकरीर करना आसान है, सब्र पर और इस मौजू पर, लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हदीस में आता है, लैसा शदीदु बिस्सुरअ, वो आदमी पहलवान नहीं है जो किसी को छित लेटाए। पहलवान वो है जो गज़ब के वक्त, इंदल गज़ब के वक्त यमलिकु नफ्सहु, अपने नफ्स को जो ना वो कंट्रोल में रखे। तो वो मतलब ये है कि बड़ा पहलवान है। मामूली सी गलती, मामूली सा गुस्सा, ज़द आना, 5 मिनट की गैरत 20 साल की बेगैरती पर आदमी को मजबूर करता है। थानों में यही, जेलों में यही लिखा होता है कि आपने 5 मिनट गैरत की, अब 20 साल तक बेगैरती की ज़िंदगी गुजारो, हर तरफ से जना बेइज्जती खाओ। तो बहरहाल बर्दाश्त होना चाहिए, लोगों में दीन आए। मीडिया पर फहाशी, बेहयाई हो रही है, तरबियत बिल्कुल नहीं हो रही है। तरबियत की ज़रूरत है।
ہاں، اور علماء کرام کو اگر میڈیا میں لایا جاتا ہے ہمارے ہوم ٹی وی پر، دیگر ٹی وی پر، تو وہ مسائل لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو لڑائی والے ہو، جھگڑے والے ہو، اختلافی ہو، تاکہ مولویوں کو مرغوں کی طرح لڑایا جائے۔ بھائی قرآن کا درس دو، حدیث کا درس دو، اتفاق، اتحاد، محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، اس پر درس دینا چاہیے، لیکن دیتے نہیں۔ ہم اسی کی گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے جنازے میں ترمنگ درے میں جو جنازے میں یہ جو سانحہ پیش آئے، یا ہم براول کی بات کریں، دونوں سانحات جو ہے نا زمین کے حوالے سے، زمین پہ لڑائی تھی ان دونوں کی، لیکن اسپیشلی یہ ترمنگ درے کی جو لڑائی تھی، اسی کے حوالے سے میں اگر آپ کو بات بتاتا جاؤں، یہ دونوں سیاسی پارٹیز تھیں اور وہ لوگ تھے جو دوسروں کے جرگے میں جاتے تھے، لیکن جنازے میں انہوں نے ایسا خون کا کھیل کھیلا ہے کہ وہ کبھی کسی نے کھیلا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے حوالے سے اب کیا کہنا چاہتے ہو، یہ دو سانحات کے حوالے سے اسپیشلی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ جنازے پر آئیں تو وہاں پر پولیس والے ہونے چاہیے، جن علاقوں میں دشمنیاں ہوں پولیس والے وہاں موجود ہوں، اس لیے کہ اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں، پھر آمنے سامنے یہ ہو جاتے ہیں۔ جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں پھر ضرور بات ہے کہ ان کو ضد، انانیت اور اپنی بڑھوتری اور سامنے آ جاتی ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک پولیس ہونی چاہیے ایسے مواقع پر۔ دوسری بات یہ کہ حکومت والوں کو چاہیے کہ ہر کسی کو اسلحہ الاؤ نہ کریں، لائسنس نہ دے۔ یہ بھی جو بھرمار کی ہوئی ہے لائسنسوں کی، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا سختی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک طرف ایک جماعت ہے، نام نہیں لیتے ہیں، دوسری طرف دوسری جماعت ہے، نام نہیں لیتے ہیں۔ آپ تو لوگوں کے جرگے کرتے ہیں، پھر آپ کو تو چاہیے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور اس طرح نہ کریں۔ ہاں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ جو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، جرگے کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ 3 جرگوں میں فائدہ ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جرگہ اس کام کے لیے ہو کہ کس طرح غریبوں کے ساتھ امداد کی جائے، یا وہ جرگہ ایسا ہو کہ لوگوں میں تبلیغ، دعوت، اصلاح، اس کو عام کیا جائے۔ اور تیسرا جرگہ اور بیٹھک ایسا ہو جس میں 2 آدمیوں کے درمیان صلح کی جائے۔ تو یہ جو مل بیٹھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا ہے۔ جرگے والے 4 کام کریں ہمیشہ، جب جرگہ کریں جرگے میں افراد کم ہونے چاہیے، زیادہ کام خراب کرتے ہیں۔ 2 مدعی اور مدعلے کو سامنے بالکل نہ بٹھائیں۔ 3 ان کے گھروں میں جا کے سارے مسائل حل کریں۔ جب ان کو ملانا ہو، آپس میں ملانا ہو، پھر ان کو مدعی اور مدعلے کو سامنے لایا جائے۔ 4تھی بات، وہاں پولیس کا ہونا فرض ہے۔ 5ویں بات، وہاں تلاشی لینی فرض ہے، اور جرگوں میں علماء کا ہونا ضروری ہے تاکہ شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر ان باتوں پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولیں گے۔ یہ مفتی صاحب، آپ یہ زمین کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ یہ زمین پہ جو لوگ لڑتے ہیں، جی، ان کا یہ کیوں لڑتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا عدالت کا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھے جائیں تو عدالت کے اس میں بہت اسپیسیفک رول ہیں۔ جی، اگر عدالت جلدی فیصلے کریں تو پھر یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی۔ تو ان کے حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عدالت بہت سستی کرتی ہے، ججز بہت سستی کرتے ہیں، اور وکیل ساتھی میرے ناراض نہ ہوں، کیس کو لمبا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو پیسہ ملتا رہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہاں موضوع سے نکل کر، ٹاپک سے نکل ایک نصیحت کرتا ہوں، جتنے وہ کلا ہیں، جو آپ فیس لیتے ہیں 50,000 تو آپ 60,000 لیں، 60,000 لیتے ہیں 1,00,000 فیس لیں۔ ایک تو کیس کو جلدی نمٹائیں، دوسری بات خدا را یہ کرے کہ ہر کیس میں پیشی میں 1,000 دو، 2,000 دو، 3,000 دو، 4,000 دو۔ یہ کام بالکل آپ حضرات نہ فرمائیں۔ پہلے سے زیادہ فیس لو، لیکن ہر پیشی میں اس نے آپ کے سفید کپڑوں کو داغدار بنایا ہے، آپ ناراض نہ ہو۔ زمین کے حوالے سے بھی آپ زمین کے حوالے سے، من اخذ شبرا من ارض اخی طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی زمین ایک بالش قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے دوست فضل مالک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، اس لیے عدالت اور کچہریاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر حقوق ادا ہو جائے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، بس نہیں دیتے ہیں۔ بہن کا حق نہیں دیتے ہیں، بیٹی کا حق نہیں دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں،
حقوق کی ادائیگی ہو جائے ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے اگر آپ کسی علماء کرام میں سے اگر کسی کو چوز کرتے یا ان کو سلیکٹ کرتے تو آپ ان کو تھوڑے جن کے پاس علم بھی زیادہ اور ان کا عمر بھی زیادہ ہو، وہ آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی جرگہ کرے، جو افراد جرگہ کریں اور علماء کو اس میں بٹھائیں تو وہ عالم ہو جو مدرس عالم ہو۔ مدرس عالم تکڑا ہوتا ہے، جو فنون پڑھائے، کتابیں پڑھائے۔ ہر مشہور عالم نہیں جس کی آواز خوبصورت ہو یا شور نہیں، فنی عالم ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ بہتر یہ کہ وہ مفتی ہو، ہاں، اور تیسری بات یہ کہ وہ عمر رسیدہ ہو تاکہ وہ معاملات کو سمجھتا ہو اور صحیح طریقے سے وہ فیصلہ کرے۔ اب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم اسپیشلی ہم پشتون قوم کی بات کرتے ہیں۔ پشتون قوم اگر ہم دنیا میں بات کریں تو کافی تیزی سے جا رہے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں واپس جو نا ہم ریسال کر رہے ہیں، واپس جو نا پرانی دشمنیاں، وہ لڑائیاں، ان کی طرف جو جہالت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر نے یہ سوچا ہوا ہے، غیر نے یہ سوچا ہوا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ پٹھان جو باغیرت ہے، باعزت ہے، باحیا ہے، دیندار ہیں، تو ان کو کیسے بے دین اور فحاش بنا دیا جائے۔ فلانے اور فلانے فلم بنانے والے، آپ سمجھ گئے، فلانے اور فلانے یوٹیوب چینل چلانے والے، فلانے اور فلانے گالیوں کے اور گندگی کے چینل چلانے والے، کیا حکومت کو پتہ نہیں ہے؟ حکومت کو سب کچھ پتہ ہے، ان کو بالکل ختم کیا جائے۔ بلکہ تمام ملک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، چائنا 50 پاکستانوں سے بڑا ہے، بڑا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں جو ان کا ہوم ٹی وی ہے اس میں گندے سین نہیں آتے ہیں۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ حضرت میڈیا کا کردار ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں ہے، اس کو ٹریفک کے اصول کے لیے استعمال کیا جائے، قرآن و حدیث کا درس ہو، اس میں غیر اختلافی باتیں ہوں، لوگوں کو فحاشی بے حیائی سے روکا جائے۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو سب کچھ پتہ ہے، میڈیا کے ذریعے سے فحاشی بھری جا رہی ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لڑکیاں ہیں پٹھان مسلمان، اور وہ آپ سمجھتے ہیں وہ مشاعرہ میں شرکت کرتی ہیں، دنیا جہان کے لڑکے کوئی سیٹیاں مارتا ہے، یہ پٹھان ہے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دین، شعور، تربیت، میڈیا کی اصلاح اور حکومت کی توجہ۔ ہمارے استاد مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا، فرماتے جنگ میں لکھتے تھے، جنگ کا جو اسلامی صفحہ ہے اقرا، وہ تقریباً 50 سال سے میرے اساتذہ ہی لکھ رہے ہیں۔ وہ جنگ کے ایک صفحے میں وہ فرما رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہو جائے ملک میں، یا فلانا کام نہیں ہو رہا ہے، فلانا کام غلط ہو رہا ہے، بس بات گول مگول ہو کر گول مگول ہو کر حکومت پر آتی ہے۔ بس وہ ہمارا بڑا ہے، وہ ہمارا والد ہے، وہ ہماری والدہ ہے، ان کی سستی ہے، وہ دیکھیں، وہ فارغ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، مفتی صاحب نے بہت ڈیپلی بات کی۔ آئندہ ہم کوشش کریں گے ان کی مفتی صاحب کی زندگی کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بنایا جائے۔ دوسری ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ امید ہے میری کہ اگلے ہفتے میں اگر مفتی صاحب سے ٹائم ملتے تو ہم ان سے اسپیشلی ان چینلز کے یا ان لوگوں کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ اسپیشلی وہ چینل کچھ میں ہائی لائٹ بھی کروں گا، اسپیشلی جو KPK میں فحاشی پھیلا رہے، KPK کے عوام کے یا بچوں کے اوپر جو ان کا اثرات ہو رہے، یا ابھی اگر ہم جوانوں کے اوپر دیکھتے وہ جوان اسی کی وجہ سے لڑتے آپس میں یا فائرنگ وغیرہ کرتے، ان کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ دوسرے انہوں نے بہت اہم بات کی، وہ اگر ہم ہائی لائٹ کرتا جائیں، حکومت کی بات انہوں نے کی کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم حکومت کے اوپر ڈال لیتے کہ یہ حکومت کی غلطی ہے۔ اصل میں ہر معاملہ جو حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اسپیشلی اگر ہم اسی جنازے کی بات کریں یا براول میں اگر ہم ان لڑائی کی بات کی جائے، تو اگر اسی وقت جو جرگے والے تھے اگر وہ سوچ سمجھ کے اس فیصلے کو کر لیتے، یا سوچ سمجھ کے اگر اس کا متبادل کوئی اور طریقہ نکال لیتے، اگر ہم تورمنگ درے کی یہ جنازے کی بات کی جائے، اگر یہاں پہ آپ کو پتہ تھا یا پہلے سے آپ کو علم تھا کہ دونوں فریقین آ رہے جو آپس میں لڑ رہے، تو ایک ہی جنازے میں اگر دونوں آ رہے تو اس کا متبادل بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کو روک لیتے یا ایک فریق کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیتے کہ آپس میں یہ ثانیہ پیش ہی نہ آتا۔ یا اگر ہم براول کی بات کر لیں، اگر جرگے کو اکٹھے کر لیتے تو اس میں اگر
ہم اچھے سے معلم کو یا انہوں نے جس طرح بات کی جو ایک اچھے سے ریسرچر اگر اسی کے اندر ہوتا ہے, ایک اچھا سا اسکالر انہی کے اندر ہوتا تو یہ اس طرح کے سانحات پیش نہ آتے. تو ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.